नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। डियर स्टूडेंट्स, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान। कुरान के तारुफ़ के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उसका टाइटल जो मैंने सजेस्ट किया है वो स्टोरी ऑफ कुरान, यानी कुरान की स्टोरी, कुरान के मुकम्मल हालात वाक़यात जो हैं वो उस पर कुछ बातचीत आज हम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो तमाम अच्छी बातें, तमाम चीज़ें जो भी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, कोई कमी, कोई कोताही, कोई चीज़ें हैं तो वो मेरी तरफ से हैं। तो अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला से भी और आप सब लोगों से भी जो है वो माफ़ी का दरख्वास्त गुज़ार हूँ। तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ कुरान के हवाले से बात करते हैं। तो पहले कुरान का जो महल वक़ू, जहाँ कुरान नाजिल हुआ, उस हवाले से चंद बातें हम करते हैं कि अरब का वो इलाका बेआब हो गया, जहाँ पर रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई चरिंद परिंद, कोई जानवर, कोई दरख्त नज़र नहीं आता था। इंसानों की एक बस्ती जिसे मक्का कहा जाता है, उस बस्ती के अंदर चंद लोग रहते हैं, चंद शायद सैकड़ों के तादाद से लोग होंगे, कोई हज़ारों भी नहीं होंगे। उनका ज़रिए माश सिर्फ जो है वो बिज़नेस है, कारोबार है, ट्रेड है। वो एक इलाके से, हिंदुस्तान से, यमन से होते हुए अपना तिजारती सामान लेते और फिर शाम तक जो है वो इराक़ और शाम तक वो जाके अपने सामान को बेचते थे। उनका ज़रिए माश सिर्फ यही था। अगर उनके मज़हब की बात करें तो मज़हब जो है वो अपने आप को दीन इब्राहीमी के पैरोकार कहलाते थे। दीन इब्राहीम मतलब कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को वहाँ छोड़ कर गए तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आगे जो लोग, फिर जो उनका हसब नसब फिर आगे चला, फिर उनके जो लोग पैदाइश हुई है, जो लोग आए हैं, तो वो ये लोग थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो इनको मजहबी रवायात मिली, जो पुश्त दर पुश्त जो मजहबी रवायात, जो किस्से कहानियाँ, जो चीज़ें नस्ल दर नस्ल चलती रहीं, उस पर ये अमल करते हुए अपने आप को दीन इब्राहीमी के पैरोकार कहलाते थे। मक्का की एक तरफ फ़ारस और दूसरी तरफ रोम, ये दोनों दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थीं, जो कि हिजाज़, अगर आपने मैप पर देखा हो तो एक ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों तरफ, तीनों तरफ बल्कि समंदर है। तो उसके एक तरफ जो है वो, उस अरब के टुकड़े के एक तरफ जो है वो फ़ारस का इलाका और दूसरी तरफ रोम का इलाका, दोनों दो बड़ी सुपर पावर्स। लेकिन वो इस बेआब हो गया, इस जंगल, इस बेआबान इलाके को काबिल हुकूमत भी नहीं समझते थे। अगर आप गौर करें तो ये इलाका आज तक उसी तरह से है। यह भी पिछले दिनों जब तेल निकला तो उससे पहले तक जो है वो ऐसे ही था। जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है, लॉरेंस ऑफ अरबिया को उन्होंने भेजा और फिर अरब से बगावत करवाई कि उस्मानिया के ख़िलाफ़। तो उस वक्त भी जो है वो उन्होंने, बरतानिया ने बाकी इलाकों पर तो अपनी हुकूमतें कायम की, लेकिन इस इलाके को छोड़ दिया, अरब के इलाके को, हिजाज़ के इलाके को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिस पर हुकूमत की जाए। ये तो उसके बाद फिर 1922, 1924 के बाद फिर वहाँ से जब तेल निकला है तो फिर बाद में जो है वो इस इलाके की अहमियत हुई है। बहरहाल तो ये लोग थे जो ऊँट और बकरियाँ चराते, उन्होंने पाली हुई थी और ट्रेड करते थे आपस में। एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो वो लोग आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे। ज़रा सी छोटी छोटी बातों पर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती और वो नस्ल दर नस्ल, यानी कई सौ सालों तक वो लड़ाइयाँ उनकी चलती रहती। तालीम का वहाँ पर कोई रुझान नहीं था, कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कहीं कोई बाकायदा तालीम नहीं थी। चंद लोग जो तालीम हासिल करते थे या हासिल कर चुके थे वो दूसरे इलाकों में, फ़लस्तीन के इलाकों में, वहाँ से जो है वो तालीम हासिल करके चंद गिनती के लोग जो है वो हम देखते हैं कि वो थे जो यहाँ पे तालीम याफ्ता लोग कहलाते थे। इसके अलावा आपस में वो निकाह, शादियाँ, रस्म व रवाज उनके वही थे, और जो है वो दीन इब्राहीमी का दावा करते हुए वो हज भी करते, उम्रा भी करते, उनकी नमाज भी वो पढ़ते, बच्चों के ख़तने भी करते, और शादी ब्याह की तमाम रसूमात जो हैं वो भी वो अदा करते थे। और उनके यहाँ बड़ी एक चीज़ ये भी थी कि हलाल और हराम का तसव्वुर भी था। वो एक पूरा मुआशरा था, लेकिन बेतरतीब मुआशरा।
بے ہنگم معاشرہ، جہاں پر کوئی سسٹم نہیں تھا، وہاں پر کوئی یکجہتی نہیں تھی، تمام لوگ جو ہے وہ مختلف قبائل میں، مختلف لسانی گروہوں میں، مختلف مذہبی گروہوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کو جو ہے وہ نبوت کے لیے کھڑا کیا اور ان کے اوپر اپنی وحی کو نازل فرمایا۔ اس وحی کو جو ہے وہ ہم قرآن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وحی پر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ وحی کیا چیز ہے۔ وحی عربی کا ورڈ ہے جس کے لٹرلی میننگ یہ ہے پیغام، میسج۔ تو میسج آف گاڈ، لٹرلی اس کی میننگ یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے جو نبی کے پاس جو پیغام آتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جو سردار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری شروع سے رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اور اس کے نبی تک جو ہے وہ آتے، وہ پیغام پہنچاتے تھے، اس سے جو ہے وہ ہم وحی کہتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھیں تو وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اس کی مختلف ڈیفینیشن کی جاتی ہیں۔ مطلوع مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہو، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ وحی مطلوع وہ ہے جو کہ پروننسیشن کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا، جو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری وحی، یعنی جس وحی کو، جس پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اس کو جو ہے وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ کر لیا گیا۔ یعنی کہ وہ وحی جو کہ الفاظ بھی اللہ کے، تلفظ بھی اللہ کے، اس کو ایز اٹ از محفوظ کیا گیا تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور اس پیغام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ وحی مطلوع مطلب قرآن، غیر مطلوع مطلب کہ حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آگے چلتے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر جو ہے وہ نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ مطلب کہ ایسی تختیاں، ایسی جگہ جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہاں پر پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نزول ہوا اور وہاں پر موجود رہا۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ جو ہم نے جو ابھی آیت بھی تلاوت کی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وہاں سے پھر بیت المعمور، جو کہ دنیا سے جو آسمان ہے، جو مکہ کے بالکل جو بیت اللہ کے اوپر، جو بیت اللہ آسمان پر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے تنزیل کی صورت میں، تنزیل مطلب کہ وقتاً فوقتاً، تدریجاً، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، کوئی سوال آتا، کوئی نیا ایشو کھڑا ہوتا، تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہاں سے قرآن کی آیات لیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل فرماتے۔ یا کوئی جو ہے وہ یہود یا نصارہ یا دوسرے لوگ جب سوال کرتے تو اس کے سوال کے جواب میں قرآن نازل ہوتا۔ تو اس طرح سے مختلف آیات جو ہیں وہ قرآن کی نازل ہوتی رہیں، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 10 آیت، اور کبھی پوری سورت بھی۔ تو اس طرح سے کبھی سورت، کبھی آیات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرماتے رہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں، 23 سال ہمارے شمسی بنتے ہیں، 23 سال قمری بنتے ہیں، اور 22 سال جو ہے وہ شمسی بنتے ہیں، یعنی سورج کے حساب سے اگر ہم لیں تو وہ 22 سال کا پیریڈ ہوگا، اور قمری مطلب چاند کے حوالے سے لیں تو وہ 23 سال بنتے ہیں، کیونکہ چاند کا لونر ایئر جو ہے وہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی شمسی سال جو ہے وہ 365 دن کا ہے، اور قمری سال جو لونر ایئر جو ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جس میں پہلی صورت سورہ فاتحہ جو کہ مکی ہے، اس کے بعد دوسری صورت سورہ بقرہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، اس طرح سے یہ ترتیب چلتی ہے، اور آخری صورت سورہ ناس جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جس میں 87 صورتیں جو ہے 87 صورتیں مکی ہیں، اور 27 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، یعنی کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ 27 صورتیں جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو یہ مکی اور مدنی کی جو تقسیم ہے، اس کے حوالے سے علماء اکرام نے مختلف آراء دی ہیں،
لیکن ان میں جو بالکل فل اینڈ فائنل جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ایک فائنل اتھارٹی مانا جاتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ حجاز میں کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں، اس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں. جیسے ہم قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلی جو صورت ہمارے پاس ہے وہ سورہ فاتحہ جو کہ مکی صورت. اس کے بعد ہم دوسری صورت دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ جو ہے وہ ہمارے پاس مدنی صورت ہے، اور پھر تیسری صورت سورہ آل عمران جو ہے وہ بھی مدنی صورت ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی صورت سورہ نساء جو ہے وہ بھی مدنی صورت ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلی مکی صورت سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور انعام اور الانفال یہ مکی صورتیں ہیں. اور پھر اس طرح سے یہ مختلف جو ہے وہ ترتیب یعنی مکی مدنی آتی رہتی ہیں. تو یہ ترتیب یوں کیوں ہے؟ تو جس طرح سے ایک کتاب ہوتی ہے شروع ہوئی اور پھر اینڈ تک چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں دراصل ایک نہ تو یہ نثر کی کتاب ہے اور نہ ہی یہ شاعری کی کتاب ہے. نثر کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ کہ نثر کی جو عام کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایک موضوع سے شروع ہوتی ہیں، موضوع شروع ہوتا ہے اور پھر آخر میں اینڈ پہ جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ شاعری کی کتاب ہو تو اس میں نظمیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس نہ نثر ہے اور نہ نظم کی صورت میں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. خطبات میں جب آپ نے مختلف خطبات دیکھے ہوں، مختلف تقریریں سنی ہوں، تو اس میں بار بار جو چیزیں ہیں اس میں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، اس میں بار بار واقعات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے وہ کبھی کوئی واقعہ شروع میں بیان کر دیا اور کسی اور تقریر میں وہی واقعہ پھر دوبارہ جو ہے اس کا کوئی اور حصہ بیان کر دیا گیا. تو اس طرح سے مختلف واقعات اور مختلف احوال، مختلف تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ایسے مکس ہیں. تو مکس ہونے کی وجہ سے یہ ایک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹاپک شروع ہوا اور پھر اینڈ ہو گیا. نہیں، آپ کو شروع میں بھی کچھ چیزیں ملیں گی، وہی باتیں جو ہے وہی واقعات آخر میں بھی مل جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ انسان کو جو ہے وہ بار بار تربیت کی ضرورت تھی، بار بار معلومات کی ضرورت تھی، اور نزول کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد پھر ترتیب کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن نزول بھی اور موجودہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ترتیب ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کی ہو یا بعد میں کسی نے کی ہو. یہ ترتیب جو ہے یعنی پہلے کون سی صورت، سورہ بقرہ جو پہلی صورت آ جاتی ہے تو اب یہ مدنی صورت ہے، اور جتنی مکی صورتیں وہ ساری آخر میں آ جاتی ہیں. تو یہ ترتیب کیوں ہے؟ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ یہ ایک تو اللہ کی مرضی سے ہے، دوسرا یہ کہ شروع میں جو مخاطب تھے قرآن مجید کے وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ معاشرہ ہے، لوگ ہیں، ان کو پہلے حالات کی، واقعات کی ضرورت جو پہلے تھی اب اس طرح سے نہیں، اب ان کو پہلے تعلیمات کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ موجودہ جو ترتیب ہے اس میں اور نزول کے اعتبار سے فرق ہے. تو نزول میں جو ہے وہ سب سے پہلے سورہ علق سورت نمبر 92، اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ شروع میں نازل ہوتی ہیں جو کہ پہلی آیت تھی، لیکن اب موجودہ ترتیب میں وہ کیا ہے 92 نمبر پر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید آخر موضوع کیا ہے، اس کا کس موضوع پر جو ہے وہ قرآن میں بات کی گئی ہے. تو قرآن مجید کا موضوع ہے انسان. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کی ہے اس کا لب لباب نکالیں تو مکمل انسان کے ارد گرد وہ بات گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الانسان یا انسان کہہ کر جب انسان کو قرآن میں مخاطب کیا تو 500 جگہ پر جو ہے 500 دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کہہ کر اس کو مخاطب کیا ہے. تو یہ موضوع جو ہے وہ قرآن مجید کا انسان ہے. انسان کی پیدائش سے لے کے، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کے اور موت تک، بلکہ موت کے بعد تک کے واقعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. وہ کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، انسان ایک بہتر زندگی گزار سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو روح دی اور اس کو یہ چوائس بھی دی کہ جو چاہے آپ کرو،
آپ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر جائیں یا غلط راستے پر جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں جو ہیں وہ بھیجی، جس میں مشہور کتابوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی، جبکہ انسان ہی کی ہدایت کے لیے کتابیں کیوں بھیجی؟ کیونکہ جو دوسری مخلوقات ہیں، جیسے آپ سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، درختوں کو لے لیں، نباتات کو لے لیں، تو یہ سارے کے سارے ہیں ہی راہ ہدایت پر، یہ راستے سے بھٹکے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ سورج ہے تو جو اس کو حکم دے دیا گیا وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی اس کی روٹین ہے، اور اسی پر اس نے سر تسلیم خم کیا، اور اس پر جو ہے وہ سلسلہ اس کا چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب نباتات کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا، وہ سارے کے سارے صراط مستقیم پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو ان میں روح ڈالی، اور ان کو جو یہ چوائس دی کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، چاہو تو غلط راستے پر چلو، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو۔ لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا، ان کو قرآن مجید کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں ہدایت کا پورا انتظام کیا، انبیاء کرام کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی، تاکہ ان کے سامنے یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے کہ راہ ہدایت کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے۔ آگے چلیں تو انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے اگر ہم مضامین کو گنتی کریں تو 3 ٹائپ کے جو مضامین ہیں، یعنی ایک تو انسان کے حوالے سے بات کی گئی، اور انسان کے خالق کے حوالے سے بات کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے والے کا مکمل تعارف جو ہے وہ قرآن میں پیش کیا کہ خدا کیا ہے، اللہ کیا ہے، ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کی ذات کیسی ہے، وہ کتنی پاورفل ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ازل سے لے کے اور ابد تک، شروع سے لے کے آخر تک، ہمیشہ سے جو ذات قائم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا مکمل تعارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کروایا۔ اس کے بعد انسان کے حوالے سے انسان اور اس کا ارد گرد کا جتنا ماحول ہے اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا۔ قرآن مجید میں مطالعہ کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات نازل فرمائی، جن میں اس ماحول کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے۔ وہ تقریباً 756 ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ماحول کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ ارد گرد کی جو چیزیں ہیں یہ کس طرح سے ہیں، یہ کیسی ہیں، ان سے تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ غور کر سکتے ہو۔ اور ایک لفظ آیت، آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کی آیات جیسے 6666 آیت کہا جاتا ہے، تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی 300 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مظاہر تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، زمین، سمندر، یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر رکھا ہے کہ تم اس کے اوپر غور کر کے تو دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کتنا بڑا ماحول جو ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کی آسائش کی تمام چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو کہ جب قرآن نازل ہوا اگر اس وقت وہ واضح کر دی جاتی تو ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ معدنیات کیسی کتنی نکلتی ہیں، کتنی قسم کی جو ہے وہ زمین سے ہم کان کنی کر کے چیزیں نکالتے ہیں، کتنی قسم کی گیسز ہیں، کوئلہ، لوہا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری، یعنی ان کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے، جو وہاں سے وہ چیزیں آج دریافت ہوئی ہیں اور ہم ان کو اپنے استعمال میں لے کر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ، اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے تذکیر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، جو مختلف قوموں کے عروج و زوال ہیں ان سب کو بھی ذکر کیا، اور جیسے قوموں کی تباہی، ان کے اسباب اور اس کے عوامل جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن میں یہ ساری چیزیں باتیں کی ہیں۔ جیسے قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سبا ہے، ابراہ کا لشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آسن القصص یعنی
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی کہ انسان تاریخ سے سبق حاصل کرے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر حوالے سے مکمل تعلیمات دیں، اس کو مستقبل کے بارے میں بھی بتایا، مستقبل کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بتائیں، مستقبل کی ترقی کے بارے میں بھی بتایا، ماضی میں جو احوال گزر چکے ہیں، ماضی میں جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کی؟ صرف اس لیے کہ انسان جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جائے، انسان جو ہے وہ راہ ہدایت پر آ جائے، انسان جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی موجودات ہیں، وہ ساری کی ساری دیکھیں کہ وہ انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ وہ سب کی سب 24 گھنٹے عبادت میں ہیں۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، چاند کو دیکھ لیں اور سورج کو، سمندر کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہیں۔ نہ صرف اللہ کے سامنے، انسانوں کے سامنے بھی۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ انسانوں کے سامنے، انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک دن نہ نکلے، چاند نہ نکلے، گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ پھل، جو درخت ہیں وہ پھل نہ دیں، یا سمندر جو ہے وہ پانی بھاپ بھر کے اڑانا بند کر دے، بارش ہونا بند ہو جائے، برف کا پگھلنا بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ ساری چیزیں راہ ہدایت پر، یعنی اللہ کی عبادت میں، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں صرف انسان اور جنات ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جو کہ اللہ کی دی گئی ہدایت، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے نام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے نام جو ہے وہ قرآن کے صفاتی نام ذکر کیے ہیں، جیسے الکتاب، یعنی تمام کتابوں میں سے خاص کتاب، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا دا بک، تو قرآن جو ہے وہ دا بک ہے۔ پھر ایسی الفرقان، فرقان مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کر دینے والی، یعنی ایسی کتاب جس سے جھوٹ اور سچ پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ نور، نور مطلب روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ پڑھو گے، بغیر استاد کے پڑھو گے یا بغیر جو ہے کسی کی مدد کے پڑھو گے، ڈائریکٹ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فرقان ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ علم ہے، یہ بیان ہے۔ تو اب اللہ کی بات کو مانیں یا مولوی صاحب کو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت آسان کیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ یہ صفاتی نام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ حکیم یعنی حکمت والا، قرآن کو قرآن حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکمت والا مطلب دانائی والا، یعنی قرآن دانائی والی باتیں کرتا ہے، عقل مندی کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ کیے ہیں۔ آگے قرآن کے حصوں کے حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں 114 سورتیں ہیں اور 30 سپارے ہیں۔ وہ سپارے کیسے ہیں کہ وہ سپارے لوگوں نے پرانے وقتوں میں کسی نے اپنی سہولت کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے کہ 30 دن مہینے میں ہوتے ہیں تو 30 دن یعنی 3 جز میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگ اپنے ایک روزانہ ایک ایک حصہ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ایسے ہی رکوع میں بھی اس کو تقسیم کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع لکھا ہوا ہوتا ہے، رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2۔ تو قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ یہ رکوع بھی جو ہیں بعد میں لوگوں نے، علماء اکرام نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو جو ہے وہ رکوع میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ وہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک جز یعنی کوئی ایک موضوع شروع ہوا اور پھر جہاں وہ موضوع ختم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک رکوع کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں 540 رکوع، 114 صورتیں، 30 سپارے
اور 7 منزلیں. یہ منزلیں جو ہیں یہ صحابہ اکرام کے دور میں تھیں. کیوں کہ وہ بھی اس لیے کہ یہ اس کو وہ روزانہ 1 منزل جو ہے وہ کوئی پڑھ لیں, تو اس طرح سے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے, یادگیری کرنے میں آسانی رہے. اس کے بعد پھر اس پر جو اعراب وغیرہ لگائے گئے ہیں تو یہ بھی بعد میں جب غیر عربی جو اجمی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے عبارت کو پڑھنا مشکل ہوا, تو پھر اس پر جو ہے وہ یہ اعراب قرآن پر جو ہیں وہ لگائے گئے تاکہ ریڈنگ میں آسانی رہے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جمع و تدوین کے حوالے سے, وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کس طرح سے کی گئی, کس طرح سے جو ہے اس کو لکھا گیا, اکٹھا کیا گیا, اور پھر آج جو ہمارے پاس موجودہ حالت میں قرآن مجید ہے یہ کس طرح سے پہنچا. لیکن یہاں ایک جملہ جو ہے وہ صرف میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں یعنی تورات, زبور, انجیل یا دوسرے صحائف تھے, وہ اس نبی جس پر وہ نازل کیا گیا اس میں وہ کتابیں نہیں لکھی گئی. لیکن قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل طور پر لکھا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد میں جو اس میں اضافے یہ کیے گئے یا اس کی ترتیب کی گئی وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. قرآن کو پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, اور میرے لیے بھی دعا کیجئے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور جتنی بھی صحیح باتیں جو کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.